आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क आज अपना 73वां यौम जमहूरिया मना रहा है। भारतीय फौज की ताकत और सकाफती तनव्वो की नुमाइश के लिए असल तकरीब कौमी राजधानी में राजपथ पर मुनक़िद होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मुल्क आज मुस्तकबिल के चैलेंजों से बेहतर तरीके से निपट सकता है। हुकूमत ने पद्म इनामात का ऐलान कर दिया है। साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह और गीता प्रेस के साबिक सदर राधेश्याम खेमका को बादअज़मर पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया ने दिफाई अमले के लिए 384 बहादुरी अवार्ड्स की मंजूरी दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पंजाब इंतखाबात के लिए 23 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है और अभी तक के पहले फिट इंडिया क्विज के इब्तदाई मरहले के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 73वां यौम जमहूरिया मना रहा है। असल तकरीब अब से कुछ देर बाद कौमी राजधानी में राजपथ पर मुनक़िद होगी। इस साल की तकरीबात को खुसूसी हैसियत हासिल है क्योंकि ये यौम जमहूरिया ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे मुल्क में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजारत दिफा ने राजपथ पर असल परेड के लिए कुछ नए इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में समाज के उन तबकों को परेड देखने का मौका फराहम किया गया है जिन्हें आमतौर पर यह मौका नहीं मिलता। यौम जमहूरिया की परेड देखने के लिए ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, तामीराती कारकुनों, सफाई कर्मचारियों और पेश रहने वाले सेहत कारकुनों को मदऊ किया गया है। 2022 को यौम जमहूरिया की परेड में भारत की फौजी ताकत और सकाफती तनव्वो की आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर नुमाइश की जाएगी। इस साल परेड की शुरुआत सुबह 10 बजे के बजाय सुबह 10:30 बजे होगी। ये परेड हर साल रायसीना हिल्स से शुरू होकर राजपथ और इंडिया गेट से होती हुई लाल किला पहुंचती है, लेकिन इस बार ये नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी, जबकि रियासतों और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की झांकियां लाल किले तक जाएंगी। यौम जमहूरिया की परेड में मार्च करने वाले सभी दस्तों की तादाद को 144 से कम करके 96 कर दिया गया है ताकि कोविड-19 के पेश नजर समाजी दूरी को यकीनी बनाया जा सके। तफसील हमारे नामानिगार से। यौम जमहूरिया की तकरीब का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नेशनल वार मेमोरियल के दौरे से होगा। वो शहीद जाबाजों को गुल दायरा नजर करके उन्हें खिराज अकीदत पेश करने में कौम की क़यादत करेंगे। रिवायत के मुताबिक 21 तोपों की सलामी के साथ कौमी परचम लहराया जाएगा और इसके साथ ही कौमी तराना पेश किया जाएगा। इसके बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। यौम जमहूरिया की परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्ते होंगे, जिनमें से 6 बर्री फौज और एक भारतीय बहरिया और भारतीय फजाइया का दस्ता होगा। 4 दस्ते मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के होंगे, 1 दस्ता दिल्ली पुलिस, 2 दस्ते नेशनल कैडेट कोर्स और 1 दस्ता नेशनल सर्विस स्कीम NSS का होगा। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 12 झांकियां होंगी और वजारतों और महकमों की 9 झांकियां पेश की जाएंगी। फ्लाई पास्ट में भारतीय फजाइया के 75 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स नीस राफेल, सुखोई, जैगवार, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे जदीद हवाई जहाज फजाई करतब दिखाएंगे। खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने राजपथ पर यौम जमहूरिया की परेड के खुशउस्लूबी से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इस सिलसिले में कौमी राजधानी में 27,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की टीमों के अलावा दीगर एजेंसियों की 200 टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि तखरीबकारी का कोई वाकया सरजद न हो। हिफाजती इंतजामात के लिए मुसल्लह बटालियनें तैनात की गई है और ड्रोन और दीगर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है।
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ بھارت آج مستقبل کے چیلنجوں سے بہتر طریقے سے نپٹ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی آب و ہوا میں تبدیلی کا دور ہوگا اور بھارت نے خاص طور پر قابل تجدید توانائی کے لیے اپنی دلیرانہ کوششوں سے عالمی سطح پر ایک قائدانہ حیثیت اختیار کر لی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے 73ویں یوم جمہوریہ سے قبل شام قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انفرادی سطح پر ہم میں سے ہر ایک گاندھی جی کے مشورے کو یاد کر سکتا ہے اور آس پاس کی دنیا کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ آفاقی بھائی چارے کے اس جذبے کے تحت بھارت اور پوری عالمی برادری ایک مزید مساویانہ اور خوشحال مستقبل کی جانب بڑھے گی۔ کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے ایک بے مثال عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ An unmatched resolve against the coronavirus. In the first year itself, we raised the healthcare infrastructure and also reached out to help others. By the second year, we had developed indigenous vaccines and launched the world's biggest vaccination drive in history. جناب کووند نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وائرس نئی شکلوں کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ صدر جمہوریہ نے خبردار کیا کہ چونکہ عالمی وبا ابھی بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے، لہذا لوگوں کو چوکس رہنا چاہیے اور وہ اپنی احتیاط میں کمی نہ کریں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے مزید کہا کہ چھوٹے اور اوسط کاروباریوں نے عوام کو روزگار فراہم کرنے اور معیشت کو تیز رفتاری بخشنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان اختراعی چھوٹے کاروباریوں نے اسٹارٹ اپس کے ماحول کو مؤثر طریقے سے استعمال کر کے کامیابی کے نئے پیمانے قائم کیے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں قومی تعلیمی پالیسی کا بھی ذکر کیا کہ آبادی کے تنوع سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکومت نے قومی تعلیمی پالیسی تشکیل دے کر صحیح ماحول تخلیق کیا ہے جس میں روایتی اقدار اور جدید ہنرمندی کا ایک عمدہ امتزاج ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں انہوں نے ملک اور سماج کو مختلف میدانوں میں اپنے عزم اور کام سے مضبوط بنانے والے لوگوں کی قابل تحسین مثالیں دیکھی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج یہ ہمارے فوجی اور حفاظتی عملے کے لوگ ہیں جو ملک کا سر فخر سے بلند کرنے کی وراثت کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ In the unbearable cold of the Himalayas and in the excruciating heat of the desert, far away from their families, they continue to guard the motherland. It is thanks to the constant vigil of the armed forces securing our borders and the police personnel maintaining internal security within the country that their fellow citizens enjoy peaceful life. صدر جمہوریہ نے خاص طور پر کہا کہ بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے پر بھارت ایک سنگ میل طے کرے گا اور ملک اس موقع کو آزادی کے امرت مہوتسو کے طور پر منا رہا ہے۔ حکومت نے یوم جمہوریہ کے موقع پر پدم انعامات کا اعلان کیا ہے۔ سابق چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ اور گیتا پریس کے سابق صدر رادھے شیام کھیمکا کو بعد از مرگ پدم وبھوشن سے نوازا جائے گا۔ کلاسیکل گلوکارہ پربھا اترے کو دوسرا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ 17 شخصیتوں کو پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ بھارت بایوٹیک کے کرشنا اور سچترا ایلا کو، جنہوں نے کو ویکسین تیار کیا تھا، اور سیرم انسٹیٹیوٹ کے سائرس پوناوالا کو، جنہوں نے کووی شیلڈ تیار کیا تھا، پدم بھوشن ادا کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد، مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ بدھا دیو بھٹاچاریہ، سابق CEG راجیو مہرشی، پیرالمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے دیویندر جھجھاریا، اڑیا مصنف پرتیبھا رے کو پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ مائکروسافٹ کے CEO ستیہ نڈیلا اور گوگل کے CEO سندر پچائی کو بھی پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ 107 شخصیتوں کو پدم شری ایوارڈ دیے جائیں گے، جن میں ٹوکیو اولمپک میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے نیرج چوپڑا، ٹوکیو پیرالمپکس میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے پرمود بھگت، سمت انتل اور اونی لکھارا، گلوکار سونو نگم اور لاونی گائیکا سلوچنا چوان شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پدم ایوارڈز کے لیے منتخبہ تمام شخصیات کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ پوری قوم ان کی حصولیابیوں پر ناز کرتی ہے اور ہم سب کو سماج کے لیے ان کے گراں قدر تعاون پر فخر ہے۔
مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے 2 افراد کو ان کی غیر معمولی اور ممتاز خدمات کے لیے پدم شری ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آخون اصغر علی بشارت کو بالتی زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے اور سیرنگ نامگیال کو موناسٹریز میں لکڑی کی کاریگری کے لیے اس سال کے پدم شری ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کرگل کے کرکچو گاؤں کے ایک معروف ادیب آخون اصغر علی بشارت بالتی زبان اور ثقافت کے تحفظ اور فروغ کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے گلدستہ بشارت، بزم بشارت اور وسیلہ نجد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انہوں نے 1970 سے بالتی زبان میں قدیم نعتیں، مرثیے، قصیدے اور نوحہ وغیرہ جمع کر کے اور تحریر کر کے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا تھا۔ اصغر علی بشارت آکاشوانی اور دوردرشن پر بہت سے مباحثوں، پروگراموں اور ریڈیو ڈراموں میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ ان کی زیر نگرانی بالتی زبان کی بنیادی کتابیں NCERT کے لیے مرتب کی گئی ہیں، جنہیں بالتی زبان کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خبر نامے کے لیے لیہ لداخ سے عنایت علی کے ساتھ رمیش چندر کی رپورٹ۔ یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ نے 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مسلح افواج کے عملے اور دیگر کو بہادری اور دیگر دفاعی خدمات کی انجام دہی پر 384 ایوارڈز کی منظوری دی ہے۔ ان ایوارڈز میں 12 شوریہ چکر، 29 پرم وششٹ سیوا میڈلز، 4 اتم یدھ سیوا میڈلز، 53 اتی وششٹ سیوا میڈل، 13 یدھ سیوا میڈلز، 122 وششٹ سیوا میڈلز اور شجاعت کے لیے 3 بار ٹو سینا میڈلز شامل ہیں۔ کل 12 شوریہ چکر ایوارڈز یافتگان میں سے 9 کو بعد از مرگ یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والے اور بھارتی فوج میں صوبیدار نیرج چوپڑا کو پرم وششٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا ہے۔ نیرج چوپڑا نے ٹوکیو اولمپکس میں بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھارت کے لیے سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ بھارتی جنتا پارٹی نے اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے 8 امیدواروں کی ایک اور فہرست جاری کر دی ہے۔ پارٹی نے ہری اوم ورما کو امن پور سے اور گڑیا کھینیریا کو اوریسا اسمبلی حلقے سے کھڑا کیا ہے۔ کانگریس پنجاب میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے 23 امیدواروں کی ایک اور فہرست جاری کی ہے۔ پارٹی نے سابق رکن پارلیمنٹ شیر سنگھ گوبایا کے بیٹے دیویندر گوبایا کو فارلکا سے کھڑا کیا ہے۔ ابھی تک کے پہلے فٹ انڈیا کوئز کے ابتدائی مرحلے کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ طلباء کے لیے یہ کھیل کود اور تندرستی سے متعلق بھارت کا سب سے بڑا کوئز ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزارت کی طرف سے منعقدہ ملک گیر مقابلے کے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں اتر پردیش کے 2 طلباء نے دیگر سبھی ریاستوں کے طلباء کو شکست دیتے ہوئے سب سے بہتر نمبر حاصل کیے ہیں۔ نوجوانوں کی اور کھیلوں کی وزارت نے کہا ہے کہ گریٹر نوئیڈا کی دلی پبلک اسکول کے دیویانشی چمولی نے اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا ہے۔ لڑکیوں میں بنگلورو کے بالڈون گرلز ہائی اسکول کے ارکامیتا نے کرناٹکا میں سر فہرست مقام حاصل کیا ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے قوم سے خطاب کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس صدر جمہوریہ کے حوالے سے لکھتا ہے، بھارتی معیشت رفتار پکڑ رہی ہے۔ اخبار پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، یوم جمہوریہ پریڈ آج، آسمان سے زمین تک سخت پہرا۔ دیگر اخباروں نے بھی اس خبر کو اہمیت دی ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، نائب صدر جمہوریہ نے کی ایک ملک ایک الیکشن کی وکالت۔ تقریباً سبھی اخبارات نے اس خبر کو نمایاں کیا ہے کہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ہماچل پردیش کے یوم تاسیس پر ریاست کے لوگوں کو مبارکباد دی۔ اخبار ملاب کی ایک اہم سرخی ہے، یوم جمہوریہ پر جموں و کشمیر پولیس کو سب سے زیادہ بہادری کے تمغے حاصل۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، حکومت آسام نے آف لائن کلاسز پر پابندی لگائی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک آج اپنا 73واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ بھارتی فوج کی طاقت اور ثقافتی تنوع کی نمائش کے لیے اصل تقریب قومی راجدھانی میں راج پتھ پر منعقد ہوگی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ ملک آج مستقبل کے چیلنجوں سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے۔ حکومت نے پدم انعامات کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ اور گیتا پریس کے سابق صدر رادھے شیام کھیمکا کو بعد از مرگ پدم وبھوشن سے نوازا جائے گا۔ صدر جمہوریہ نے دفاعی عملے کے لیے 384 بہادری ایوارڈز کی منظوری دی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔